बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी मामलात पाकिस्तान के किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग के हवाले से एक फ़ैसला सुनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस खिलाफ जो ये फ़ैसला है, इस फ़ैसले को आज डिस्कस करेंगे, मौज़ूए बहस लेके आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ममनुआ फंडिंग जो साबित हो चुकी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस हद तक डैमेज जो है वो करेगी। शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुका है और साथ ही साथ जो फ़ंड है उसको ज़ब्त किए जाने के हवाले से भी कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जितनी भी हुकूमती जमातें इसको आड़े हाथों ले रही हैं और उनका कहना यह है कि 62-63 की कार्रवाई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो सकती है। ये चीज़ डेफिनेटली जो है तमाम कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुँच चुकी है। जिस किस्म के फ़ंड्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया वो हम सब के सामने है, गैर ममनुआ है, आइन के ख़िलाफ़ है, कार्रवाई यकीनी तौर पे है। साथ ही साथ आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जो वाक़या हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आया बलूचिस्तान में, जिस हादसे के नतीजे में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो सीनियर तरीन ऑफिसर्स हैं, जिसमें कोर कमांडर कोयटा भी शामिल हैं और साथ ही साथ कुछ हमारे जवान भी हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है। कल रात के करीब ये खबर हमारे सामने आई जिसमें हेलीकॉप्टर मिसिंग की पहले इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जिस सर्च ऑपरेशन और काफ़ी लंबे इस सर्च ऑपरेशन के बाद जो है डेड बॉडीज़ रिकवर की गई। हेलीकॉप्टर का जो मलबा है उसको रिकवर किया गया और उसके बाद ISPR ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। बहुत ही तकलीफ़ दे, दुख भरा ये वाक़या है और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ पे हमारे ऑफिसर्स और हमारे जवान जो हैं वो किसी न किसी तरीके से जब कभी भी किसी न किसी मिशन पे, किसी भी महाज पे होते हैं, वहाँ पे इस किस्म के सानेहात से भी गुजरना पड़ता है और वह जाम शहादत नोश करते हैं। हमारी तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। हमारी टीम, हमारी इंतज़ामिया तमाम इस वक्त जो है इस कर्ब और इस तकलीफ़ के लम्हे में इन तमाम शहदा को सलाम भी पेश करते हैं और उनकी फैमिलीज़ के साथ भी हैं। बहरहाल जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन करिए मोना आलम साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मोना साहिबा। मोना, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप अगर कुछ शेयर कर सकें अपना सेंटिमेंट, जो वाक़या बलूचिस्तान के अंदर पेश आया, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वेरी वेरी पेनफुल। क्या आप कहती हैं, क्या देखती हैं आप कि किस तरह जो है ये वाक़या पेश आया और उसके रिपरकशंस जिस किस्म के हो रहे हैं और जिस किस्म का यकीनी तौर पे इस वक्त एक तकलीफ़ की कैफियत में हर कोई मुब्तला है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? जी, थैंक यू मुर्तज़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो कोई अल्फाज नहीं है उस दुख और तकलीफ के जो कि पूरी कौम जिससे गुजरी है। कल जब ये खबर, बदकिस्मत खबर ब्रेक हुई, उससे पहले सर्च ऑपरेशन चल रहा था और हर कोई ये दुआ कर रहा था और बहुत दिल से कि अल्लाह सबको सलामत रखे और अगर कोई इस तरह की कोई चीज़, कोई नागहानी हुई भी है तो एटलीस्ट जानी नुकसान ना हो। लेकिन बदकिस्मती से बिल्कुल आपने जैसे बताया है, इसमें हमारे फौजी जवान एज़ वेल एज़ कोर कमांडर क्वेटा, एक ब्रिगेडियर, एक मेजर, ये भी उसमें शरीक थे। और जब अगर कोर कमांडर हिमसेल्फ रिलीफ ऑपरेशंस को देख रहे हैं और वहाँ पर खुद जाकर वो जी। एक हेल्प एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि कितने हाईएस्ट लेवल पे हमारी फौज में, पाक अफवाज में जो सिटीजन्स हैं, सिविलियंस हैं, उनके लिए दर्द रखा जाता है, खास तौर पे इन लम्हात में कि अ कोर कमांडर कुड हैव चोजन टू स्टे बैक होम एंड नॉट सुपरवाइज दिस रिलीफ ऑपरेशन हिमसेल्फ। लेकिन वो भी अपने तमाम जो उनके दीगर ऑफिसर्स हैं, उनके जवान हैं, उनके हमरा उन्होंने चूज किया कि वो वहाँ पर ऑन साइट मौजूद हों और वो इंश्योर करें कि वो रिलीफ ऑपरेशंस को खुद मॉनिटर करें। तो ये एक कमिटमेंट का इजहार है, एक इम्प्रेशन, एक जो प्लेज है, एक जो अहद है जो इन पाक अफवाज के तमाम जवानों ने हमसे की हुई है, उसका एक और एक्सप्रेशन है। और इन एक्सप्रेशंस की कोई गिनती नहीं है हमारी तारीख में। खास तौर पर जब भी कोई कुदरती आफत होती है तो हम देखते हैं कि फोर फ्रंट पर हमारी आर्मी होती है। मैं सिर्फ ये एक बात इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ, ज़ाहिर है अल्लाह इन तमाम शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह इनके लवाहिकीन को सब्र दे इस मुश्किल तरीन घड़ी में, कि वो इस दुख के लम्हे में अपने आप को संभाल सके। सिर्फ एक बात जो जहन में आती है वो ये है कि हमारे लोग, हमारे सिविलियंस, हमारे सियासतदान या कोई भी, वो किस भी जगह से ताल्लुक़ रखते हो, वो बिल्कुल एक लम्हे को भी नहीं सोचते कि जब वो पाक अफवाज पे तनकीद करते हैं, और तनकीद भी चले एक दूसरे पैराए में अगर तनकीद हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से तनकीद हो, हम तमाम उसके ऊपर ज़रूर एक बात करते हैं और एक वो टॉपिक ऑफ डिबेट ज़रूर है। लेकिन बहुत दफ़ा और अक्सर दफ़ा, मैं कहूँगी अक्सर दफ़ा हमने ये देखा है
کہ ہم اس پورے انسٹیٹیوشن کو ملائن کرنے لگ جاتے ہیں, پورے ادارے کو ملائن کرنے لگ جاتے ہیں. اس میں ہم کوئی اچھے برے کا فرق, کوئی تمیز نہیں رکھتے, کسی انڈیویجول کے ساتھ وہ بھی تمیز نہیں رکھتے, باوجود اس کے کہ ہم دوسری زبان سے بڑے منافقانہ انداز میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک اس فرد پہ یا اس ایک ایکٹ پہ تنقید کر رہے ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. مطلب اگر وہ اپنے ہی بیانات کا جائزہ لیں تو ان کو ریئلائز ہوگا کہ ایسا نہیں ہوتا, اور اکثر و بیشتر پورے ادارے کو ایک طرح سے ملائن کیا جا رہا ہوتا ہے. بدقسمتی سے کل بھی جب یہ واقعہ ہوا, آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی, اور وہی اس کو ایک سیاسی لنکیج اور وہ عجیب سی باتیں کہ نہیں وہ اس طرف کے تھے, وہ اس طرف کے تھے, اس طرح کی ایک بہت فضول قسم کی بلو دا بیلٹ کرنا بات, یہ ہمیں بحیثیت قوم بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے, اور اس تکلیف کا تو مجھے لگتا ہے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جو کہ ان کے گھر والوں کو ہوتی ہوگی یہ گند بھلا پڑ کے. ظاہر ہے, بالکل, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اچھا, اب ایک غور طلب چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً ہر سال ہی یہ نیوز دے رہے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہیں سیلاب کی تباہ کاریاں, وہ چاہے سندھ ہو, جنوبی پنجاب ہو یا ہمارا نارتھ کا ایریا ہو. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر سال ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس مرتبہ سیلاب آنا ہے, اور اس کے اندر پچھلے سال کی نسبت زیادہ اموات ہونی ہے یا زیادہ اموات ہونی ہے؟ یعنی کہ ہماری مینجمنٹ, ہماری انتظامیہ, ہمارے محکمے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ہمارا میٹ آفس, وائی وی آلویز کلیپس آن سچ مومنٹ. آپ دیکھیے کہ جو ڈیتھ کاؤنٹ ہے, بہت ساری تو فگر ہمارے سامنے ہے, بہت ساری ہے جس کا بھی کاؤنٹ ہونا باقی ہے. I mean, why it happens always, and why we call armed forces all the time, every time? جی یہی سوچنے کی بات ہے, اور اس کا ایک بہت کلیئر کٹ جواب ہے کہ شاید ہماری یہ ترجیحات نہیں ہیں, ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس, اس کے ساتھ یہ والا بھی ٹاپک شامل کیا. انفارچونیٹلی ہماری میڈیا کی بھی ترجیحات یہ نہیں ہیں, ہماری میڈیا کی بھی ترجیحات سیاست ہیں, اور وہ چیزیں ہیں جو زیادہ ہمارے پروگرامز کو سپائس اپ کرتی ہیں. جو اصل ایشوز ہیں جو عوامی فلاح سے منسلک ہیں, ان کے ساتھ ہماری ترجیحات ہیں ہی نہیں. اور یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں, ہر سال پیشن گوئی کے باوجود کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا اس جگہ کو وہاں سے لوگوں کو ریلوکیٹ کیا جاتا ہے, کیا ان کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے کہ یہاں پر سیلاب کی پیشن گوئی ہے تو ایٹ لیسٹ وہاں جو لوگ ہیں, جو گھر ہیں, ان لوگوں کو وہاں سے ریلوکیٹ کر دیں. 350 کا ڈیتھ ٹول تھا, رپورٹڈ ڈیتھ ٹول کل تک, اور obviously اس میں آج مزید اضافہ ہوا ہے. ان آفیشیل ڈیتھ ٹول اس سے کئی زیادہ ہوتا ہے. کافی دفعہ ہم اس کو جانتے ہوئے, جان بوجھ کر ہم اس کو کنسیل کرتے ہیں, چھپاتے ہیں ڈیتھ ٹول کو, اور کافی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم اتنے خام خیالی میں, اور ہمارے ریلیف آپریشنز بھی ظاہر ہے اس طرح سے ایٹ پار نہیں ہوتے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا ڈیتھ ٹول ہے. فار ملٹیپل ریزنز, نو انٹینشنل اینڈ ان انٹینشنل بوتھ. ہمیں اصل ڈیتھ ٹول کا بھی نہیں پتا ہوتا. ہماری یہ حالت ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے سارے ادارے, مطلب ادر دین آرمڈ فورسز, یہ این ڈی ایم اے ہیں, یہ پی ڈی ایم اے ہیں, یہ سارے کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا اس کے اوپر احتیاطی تدابیر لی, کتنے ایڈز چلائے. ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں, میں نے تو بہت سارے ایڈز دیکھے ہیں بائی دا وے, جو یہ پروونشل گورنمنٹس چلا رہے ہوتے ہیں, یا یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, ان کے اس طرح سے میں نے ایڈز نہیں دیکھے. پروونشل گورنمنٹس کے اپنے جو ان کے پروموشنل ایڈز ہوتے ہیں, وہ تو وہ بھرپور طرح سے چلاتے ہیں, جس میں بھرپور طرح سے جھوٹ ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے ایڈز جو کہ عوام کے حق میں ہوں اور ان کو کچھ احتیاط بتائیں, یہ تو ایڈز بھی نہیں چلائے جاتے. اور اس کے اوپر وہی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, یہ ایک دوسرے پہ الزامات, ابھی والے پچھلوں پہ لگائیں گے, پچھلے والے ابھی والوں پہ لگائیں گے. بلیم گیم جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے, وہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ثانیہ, کوئی بھی واقعہ ہو. اچھا, اب آگے بڑھتے ہیں. ملک کے سیاسی معاملات بھی آپ جانتی ہیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی بند کے آگے بندے ہوئے معاملات, یا کسی سیلاب کے ساتھ بہتے چلے جا رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیے, جو آج کی بڑی خبر ہے, 8 سال کے بعد فائنلی اس کیس کا ہم نے دیکھا فیصلہ محفوظ تھا, اس کو آج سنا دیا گیا فورن فنڈنگ / جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے. سب سے پہلے تو مجھے آپ کا انیشل ریئیکشن جاننا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس آل, جو کچھ بھی آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس فیصلے کے حوالے سے, آپ کی کیا ٹیک ہے, کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں, ایکسپیکٹڈ تو تھا مرتضیٰ, میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ ضرور تھا. ہم اسی طرح کا کوئی فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور اگر کوئی بولے کہ پی ٹی آئی نے اس میں کوئی ڈیلی ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں کی, یا انہوں نے اس کو مؤخر کرنے کی, اس میں تاخیر ڈالنے کی ڈیلیبریٹ کوشش نہیں کی, تو آئی تھنک یہ غلط ہوگا. کیونکہ پی ٹی آئی اس کو بہت دفعہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے, لٹکا رہے, اس کا کوئی فیصلہ نہ آئے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ یہ سب کر رہے تھے تو اس سے تو یہ واضح طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ ایز اف ان کے پاس چھپانے کے لیے کوئی چیز ہے جس وجہ سے وہ چاہتے ہیں. کبھی کہتے تھے کہ کلوزڈ ہیئرنگ کریں, کبھی کہتے تھے اوپن ہیئرنگ کریں.
تو ملٹیپل دفعہ انہوں نے اپنے خود کے جو سٹینڈز ہیں وہ بدلے. خیر ہیونگ سیڈ دیٹ, میں جو اس میں دوسری بات ہے, اب جو فیصلہ آیا ہے, ایک تو یہ کہ ممنوعہ فنڈنگ تو اسٹیبلش ہو گئی, یہ تو اسٹیبلش ہوا ہے, اور خاص طور پہ خان صاحب نے پھر جو سرٹیفکیٹ بھی دیا تھا وہ بھی سچ نہیں تھا, یہ بھی اسٹیبلش ہوا ہے, جس کی وجہ سے 62-63 کی تلوار ایک لٹکتی ہے خان صاحب پر اسپیشلی, اور پی ٹی آئی پر بھی معاملہ اس طرح سے لٹکتا ہے. لیکن کافی چیزیں سوچنے والی بھی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو کوانٹم ہے اس ممنوعہ فنڈنگ کا, وہ مجھے نہیں لگتا سبسٹینشیل ہے, اراؤنڈ $22,000 آئی تھنک یہ اسٹیبلش وہ لوگ ابھی کر پائے ہیں, تو اس کی کیومولیٹو اماؤنٹ ہے, میں سب کو ٹوٹل کر کے آپ کو بتا رہی ہوں, تو وہ تو کوئی ایسا اماؤنٹ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے, لیکن پھر بھی ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا وہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ, وہ چیز تو غلط ہے نا, مطلب جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن پھر بھی حکومت جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ تو سوچ رہے تھے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن آج ہی ہو جائے گی. ای سی پی نے ایک طرح سے ایک محتاط فیصلہ بھی دیا ہے, اور انہوں نے ایک دفعہ پھر جو بال ہے وہ حکومت کی کورٹ میں ڈال دی ہے کہ اب آپ بتائیں کہ آپ اس کے اوپر کیسے اس کو پلے اپ کریں گے, آپ اس سے کیا مزید ایکشن آپ پی ٹی آئی کے خلاف لیں گے, عدالت جائیں گے, جو بھی کریں گے. ٹھیک ہے, آپ میرے میں ساتھ ایک رہیے بات گا. لیکن ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ اگر اس پہ کوئی اسٹرکٹ ایکشن ہو تو میرا خیال ہے وہ بہت انفارچونیٹ ہوگا. پی ٹی آئی اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. آئی ڈو ناٹ وانٹ اینی اسٹرکٹ ایکشن, میں اس پہ کیونکہ ڈیٹیل میں یہ بات کرتا عوام ہوں. کی امنگوں کے میں ساتھ نہ ایکشن کے اوپر میں نے آپ سے ڈیٹیل بات کرنی ہے. کنور دلشاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, فارمر سلیکشن کمیشن ہے. ویلکم ٹو دا شو. کنور صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران جو ہیں وہ اس فیصلے پہ خوشی منا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی اسٹریٹجی ہے, کچھ ہوا ہی نہیں اس کے اندر, اور جو موجودہ حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بڑا سخت قسم کا فیصلہ آیا. انہی میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بہت سخت فیصلہ نہیں ہے, جو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. واٹ از یور انیشیل انڈرسٹینڈنگ سر آف دا ڈیسیژن جو بھی آیا ہے؟ نے جو بات کی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے بڑے اچھے دلائل کے ساتھ, تحمل مجازی کے ساتھ, دونوں پہلوؤں کا انہوں نے اچھا جائزہ لیا. میں چند 1-2 منٹ میں نے ان کی بات سنی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا ان کی گفتگو کا. باقی شیخ رشید صاحب جو ہے وہ تو شرعیہ چھوڑتے رہتے ہیں, ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دینا چاہیے. آج عمران خان صاحب جو بند گلی میں کھڑے ہو نظر آتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے, یہ ان جیسے لوگوں کی باتیں سن کر یہ خوش ہوتے ہیں نا, وہ خدا پہاڑ نکلا چوہا, جیسے بچہ نہیں ہوتا چوتھی پانچویں جماعت کا جو چوہا کہانی پڑتا ہے, اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ. پتہ نہیں کیسے ہماری پبلک ہے, کیسی عوام ہے, ان کو لیڈر بنا دیتی ہے, 5-6 دفعہ ان کو قومی اسمبلی کا ممبر بنا دیتی ہے. ان کو بات کرنے کی تمیز ہے. یہ بہت بڑا شیخ صاحب پہ مجھے وہ غصہ لگ رہا ہے آپ کا, آپ ویسے مجھے لگتا ہے غصے میں ان پہ. یہ پہلی بات میں کھودا پہاڑ چوہا یا تمہاری میں کیا بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب اس کے ذرا آئینی پہلو بتائیں کہ جو ڈیسیژن دیا گیا, الیکشن کمیشن ظاہر انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, اور انہوں نے جو فیصلہ دیا اس فیصلے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات کی خاتون نے, اس میں میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کوئی پارٹی غیر قانونی قرار نہیں دی جائے گی. اس طرح کے فیصلوں سے کوئی غیر قانونی پارٹی نہیں بنتی. بڑا اس کے لیے بڑا ہوتا ہے کہ ملک کے اسٹیٹ کے ساتھ دہشت گردی, اور کوئی اس کے بعد بڑی شرط ہے اس میں آرٹیکل 17 میں کسی پارٹی کو غیر قانونی قرار دینے کا. اس میں یہ ان کے پاس جو حرف آئے گا وہ آئے گا. الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑی خوبصورتی سے اپنا ایک فیصلہ لکھا, اور تمام جو ان کی بات جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کورٹ میں ڈال دی. تو بھی انہوں نے ذکر کیا آرٹیکل 17 کا. اب آرٹیکل 17 کے بارے میں جو انہوں نے کہا انحراف ہوا ہے, قانون آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, لفظ لکھا ہوا ہے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اس کو کور کرنے کے لیے یہ ذمہ داری ہے ہماری فیڈرل حکومت کی, وفاقی حکومت کی. اب وہ اس کی بنیاد پر وہ اپنا ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ آف پاکستان بھیجنے کی پابند ہے. وہ آرٹیکل 17 کا حوالہ دیا گیا ہے, کمیٹی بھی بنا دی انہوں نے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جائے گا تو وہ فیصلہ کریں گے کس پارٹی کو کہاں کس سٹیج پر کھڑا کیا جائے, اور اس کا سمبل واپس لیا جائے, یا اس پارٹی کی جو الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کی ہوئی ہے اس کو واپس لیا جائے. اور جہاں تک عمران خان صاحب نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے تصدیق نامہ, اس پر بھی غور و خوض کیا جائے گا کہ آپ نے 5 سال تک مسلسل جو کاغذات بھجوائے اپنے پارٹی کے اثاثوں کے, اس پہ آپ کی دستخط ہے, تصدیق نامہ ہے. ایک بات. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا تو اس وقت جو بہت سی ایسے ڈاکومنٹس ہیں, کچھ 400-500 ڈاکومنٹس ہیں جو اکبر از بابر کے جو پیش کیے تو الیکشن کمیشن کا نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس میں سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ میں عمران خان کو 2008, 2009, 2010 تک بار بار ای میل بھیجتا رہا کہ جناب یہ جو ہے آپ کی فارن فنڈنگ آ رہی ہے, ممنوعہ فنڈنگ آ رہی ہے, یہ پارٹی بین ہو جائے گی.
وہ سارے ڈاکومنٹ عمران خان کے دستخط، اس پہ کمنٹس اور ڈاکٹر عارف علی صاحب سیکرٹری جنرل یہ سارے موجود ہیں. وہ بار بار عمران خان کو کہہ سکتے کہ جناب آپ اس پہ دستخط کرتے ہو، محتاط رہیں، آپ یہ اس میں فارغ فنڈنگ بھی آ گئی ہے، ممنوع فنڈنگ بھی آ گئی ہے. اور وہ بابر جو ہے یہ وہ ڈاکومنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کریں گے اگر وفاقی حکومت نے ریفرنس دے دیا. الیکشن کمیشن نے ان کے ڈاکومنٹس لینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ ہمارے جو ٹرم ریفرنس بنایا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی روشنی میں یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں، آپ دوسرے کسی فورم پہ استعمال کریں. یہ فورم وہاں استعمال کرے گا. اچھا اب یہ بتائیں سر کہ اب ممکنہ طور پہ جو کاروائی سپریم کورٹ میں آپ بتا رہے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہی ہے، کس سمت میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کن کن چیزوں کو ملوث خاطر رکھا جائے گا حکومت کی جانب سے؟ ان کا سب سے نظر ہمیں آ رہا ہے اتنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، شیخ رشید والی بات نہیں ہے. اس میں جناب یہ پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی، پارٹی برقرار رہے گی. میں بار بار کہتا ہوں رجسٹریشن منسوخ ہونا اور پارٹی کو قدم کرانا زمین آسمان کا فرق ہے. پارٹی کی رجسٹریشن واپس لے لی جائے گی اور اس کا جو سمبل ہے وہ واپس لے لیا جائے گا. یہ ہے آرٹیکل 17 کا سب سیکشن 3. یعنی پارٹی اس نام سے آپریٹ کر سکتی ہے ود another symbol. جی ہاں بالکل. وہ تو نا آرٹیکل 17 پر تو کاروائی مکمل ہو گئی نا، جس میں لکھا ہے انہوں نے حقائق چھپائے، اس میں لکھا ہے جو پارٹی حقائق 63 کی کاروائی ہوتی ہے سر پھر یہ بتائیں، لوگ بڑے کنسرن ہیں اس حوالے سے. جائے گی وہ نہیں جائے گی. وہ اپنی ایسا کسی کو تاحیات نااہل قرار دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ملک کے نئے لیڈر ہیں، بہت بڑے پاکستان کے لیڈر ہیں، ان کو نااہل قرار نہیں دیا جائے گا. وہ اپنے صفائی دیں گے. قانون میں پروویژن موجود ہے؟ میرے چارٹر کاؤنٹر نہیں بتایا نہیں، وہ نہیں نااہل نہیں ہو سکتے، نہیں وہ بات نہیں بنے گی. پارٹی کی رجسٹریشن خطرے میں پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ جی. کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن. مونا صاحبہ ہم کنور صاحب پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، جو آپ بتا رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کارروائی ہے، عمران خان صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے شاید وہ نہیں ہوگی یا نہیں ہونی چاہیے، اور اسی چیز کی تصدیق اب انہوں نے بھی کر دی اور یہ کہہ رہے ہیں 62-63 کے تحت ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، البتہ پارٹی کا نشان ان سے چھینا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں سیاست جو ہے وہ ہوتی تو بہت ایسے لیول پہ ہے جس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، لیکن دنیا بھر کے اندر سیاست جو ہے وہ ہائی مورل جو ہے وہ گراؤنڈز کے اوپر ہوتی ہے. پارٹی کا سمبل چلا جانا کوئی چھوٹی چیز لگتا ہے آپ کو اگر ایسا ہو تو؟ دیکھیں مجھے ایک تو یہ خوشی ہے، میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ جانا نہیں چاہیے اور اس کے اوپر کوئی بہت ہارش فیصلہ نہیں آنا چاہیے. قمر صاحب ظاہر ہے قانونی طور پر بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آئے گا، which I think is a good omen. یہ اچھی بات ہے. نہیں آنا چاہیے، بلکہ سو مچ سو کہ جو ایون 62-63 نواز شریف صاحب پہ لگایا تھا اقامہ کی بنیاد پر، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ بھی میرے خیال سے بہت انفارچونیٹ تھا. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ ایٹ لیسٹ ہمارے قانون میں ایک بریدنگ سپیس سیاسی جماعتوں کے لیے ہونی چاہیے، وہ بھی تب جب وہ ایک لارجر ہمارے پبلک کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. اگر یا تو نہیں کرتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اتنے بڑے پیمانے پر کوئی عوام کو کوئی جماعت ریپرزینٹ کر رہی ہے اور آپ اس کو اس طرح کی کسی چیز سے آپ سیٹ اسائڈ کر دیں. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں 62-63 ایک بڑا کنٹروورشل قسم کی شکیں ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. بہت دفعہ سوچا گیا کہ ان کو ری وزٹ کریں، اور اس بات پہ کہ صادق اور امین یہ تو مطلب پیغمبروں کی اور یہ جو نبی ہمارے ہیں ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں نا، تو یہ تو ایک عام انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ ان طرح کی مشکل بنیادوں پر کوئی کھرا اترے یا پورا اترے. تو اس ہی بنیاد پہ الون، یہ آپ کو پتہ ہے ضیاء رجیم میں یہ چیزیں آئی تھیں اور یہ متعارف کرائی گئی تھیں، لیکن ان کے بڑے سارے کرٹکس بھی موجود ہیں انفارچونیٹلی انہی پارٹیز میں موجود ہیں. بائی دا وے مطلب مجھے بڑا عجیب سا المیہ لگے گا کیونکہ جب یہ معاملہ ہوا تھا نا نواز شریف کا، تو پی ایم ایل این پوری کی پوری پی ایم ایل این وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ووٹ کو عزت دو، اور انہوں نے اچانک سے وہ پروگریسو اور لیفٹسٹ اور اس طرح کا انہوں نے ایک اپنا بیانیہ اپنا لیا تھا، اور 62-63 پہ انہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے 62-63 پہ تنقید کرتے ہوئے. لیکن اب اگر اسی کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے مخالف عمران خان کو اب اس پہ پرکھنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم اس پہ نااہل کرانا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ کی پچھلی والی تنقید یا تو غلط ہوئی جو آپ نے تب کی تھی جب آپ خود اس پہ نااہل ہوئے تھے، یا اگر وہ ٹھیک تھی، وہ تنقید ٹھیک تھی، تو آپ اس کو کیسے اپنے اوپوننٹ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ایک یہ دوہرا معیار ہے. دوسرا میرا خیال ہے خان صاحب کے حوالے سے بھی دوہرا معیار ہے، کیونکہ جب وہ ان شکوں کے اوپر، جب نواز شریف ان کے پولیٹیکل اوپوننٹ تھے، جب وہ نااہل ہوئے تھے تو خان صاحب نے بہت اس کا خیر مقدم کیا تھا، اور وہ 62-63 کو اکثر
کوٹ کرتے تھے کہ یہ بڑی ضروری شقیں ہیں. ہاں کتنا آپ کو پتہ ہے. تو وہ بھی اس کو بہت زیادہ انڈورس کرتے تھے. اب اگر یہ ان کے خلاف استعمال یہ ان کے اپنے لوگ ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ کرنا چاہیں, تو اگر یہ ابھی آل آف اے سڈن اس پہ تنقید شروع کر دیں کہ نہیں 62-63 تو بالکل وہ آئین کے خلاف ہے, اور مطلب وہی والی تنقید شروع کرتے ہیں, تو خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ ڈپلیسٹی ہوگی, ڈبل. یعنی آپ کی بات سے میں کنکلوژن یہ نکال سکتا ہوں کہ کچھ خاص نہیں ہونے والا. ایک جگہ پہ ان لافل چیز ہوئی, لیکن اس ان لافل چیز کو سزا میں بدلنے کے لیے جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ اگر میں ان ون لائن پوچھوں تو. ہاں میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں. اور ساتھ صرف اتنی ایک اور بات کا اضافہ کہ ایک اس وقت جو پبلک پلس ہے یا جو ایک ویو چلی ہوئی ہے نا خان صاحب کی ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد سے, یہ اکثر و بیشتر ان کے فیور میں ہے. یعنی سیلاب کے آگے بند مارنا مشکل ہو جائے گا, وہی بات مشکل ہو جائے گا. یس, اس وقت بہت چیزیں آئیں, گوگی پنکی اکنامک کوریڈور, بشرا بی بی کی آڈیو لیکس وغیرہ وغیرہ. آپ مجھے خود یہ بات بتائیں ریئلسٹکلی اسپیکنگ, کیا خان صاحب کی فین بیس پر اس کا اثر پڑا؟ میرا خیال ہے وہ تو اور بڑھ گئی. تو میں تو نہیں سمجھتی کہ اس وقت جو ایک ویو ہے اس کو یہ چیز روک پائے گی. اس کو یہ چیز روک پائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مونا عالم صاحبہ ہمیں جو رہی تھیں, جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو ہماری جاری ہے. غیر ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو ہے فیصلہ آیا ہے. ممنوع فنڈنگ, غیر ممنوع فنڈنگ, ایک بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کے اوپر کلیئرٹی ہمیں ابھی لینا ہے, اور ہم کچھ اپنے گیسٹ سے اس کے اوپر آلریڈی کلیئرٹی لے رہے ہیں. مجھے جوائن کیا بھی لطیف آفریدی صاحب نے, سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. ویلکم ٹو دا شو آفریدی صاحب. سر سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ اپنا اوپینین مجھے دیجیے, اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائیے جو بھی آج کا فیصلہ ہے اس حوالے سے, تاکہ لوگوں کو بھی کلیئرٹی ہو کہ کیا چیز ہے اور کس قسم کا فیصلہ ہے, کیونکہ دونوں جانب خوشیاں منائی جا رہی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ 8 سال عمران خان خود کوشش کرتے رہے کہ اس کو ڈیلے کر لیں, اور ڈیلے ہوتے ہوتے یہ ایک سول کیس بن گیا, جس طرح کی سول کیسز 10-10 سال چلتے ہیں. اب وہ خوشیاں منا رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے, بات اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ان کے خلاف جو یہ فارن فنڈنگ بالکل کیس ثابت ہوا ہے, کیونکہ سینکڑوں کمپنیوں نے ان کو پیسے بھیجے ہیں. انڈیویجولز اگر ہوتے تو کوئی بات تھی, لیکن کمپنیاں اور کارپوریشنز اور اس قسم کے فارن گورنمنٹس وغیرہ, ان کی طرف سے فنڈنگ بالکل بند ہے, ممنوع ہے. آرٹیکل 17 میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر یہ جو ان کو کوئی فنڈنگ ہوگی تو دے ول ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ. اور جو الیکشن ایکٹ 1917 ہے اس میں بھی ہے, اور یہ جس کے تحت یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے سیکشن 6 اور وغیرہ کے تحت رولز, اس میں بھی یہی ہے. تو یہ گزشتہ 8 سال یہ غریب جو اکبر ایس احمد صاحب ہیں, یہ بہت در کی ٹوکرے مار کر کے اس غریب نے ہمت کی, اور میں اس کے ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے 8 سال تک اس الیکشن کمیشن آتے رہے اور یہ مقدمہ اس کو زندہ رکھا. یہ تو قطعاً یہ غلط بات ہے کہ ممنوع فنڈ ہے, اور یہ صرف ممنوع کے فیصلہ دیا گیا, فارن فنڈنگ پہ فیصلہ ہی نہیں دیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے, جن فارن گورنمنٹ سے اگر پروہیبیشن ہے, ممانعت ہے, اور اس سے آپ پیسے لے لیں تو وہ فارن فنڈنگ ہو جاتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ میں نے تو ابھی ڈیٹیل فیصلہ نہیں پڑھا, میرے سامنے ہے, پڑھ لوں گا. لیکن یہ ہے کہ عام کامن سینس کی بات ہے کہ جو چیز ممنوع قرار دی جائے اور اس کو کیا جائے تو وہ خوشہ گندم جو ہے اس کی وجہ سے
وہ ممنوع تھی، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا. تو اب یہ جو خوشیاں منا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. اب یہ بتائیں کہ سر کہ ہم نے جن کا اب ریفرنس دے رہے ہیں سزائیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھی ہیں، اپنے مذہب میں بھی دیکھی ہیں اور اپنے قانون میں بھی دیکھی ہیں. اب اس سارے کے اوپر جو سزا ہے مجھے بتائیں وہ کیا ملے گی پارٹی کو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اب اگلے پلیٹ فارم پہ تو یہ جا رہا ہے سارا کیس، لیگل ٹیم بھی بنا دی گئی ہے. 62-63 کی کارروائی ہو رہی ہے یا صرف نشان وغیرہ چینج کرا دیا جائے گا؟ F1 اس کے تحقیق کارروائی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. اور پارٹی کے خلاف بھی وہ بہت سنجیدگی سے عمران خان کے مخالفین سوچ رہے ہیں، کیونکہ جس لیول کی کشیدگی پاکستان میں عمران خان نے بنا دی ہے، انفارچونیٹلی ہونا یہ چاہیے تھا. پاپولر لیڈر ہیں کہ وہ کشیدگیاں کم کر لیتا، ریکنسیلیٹری اور کنسیلیٹری ایٹیچیوڈ اپناتا، اور جو مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے لوگوں کو بٹھاتا اپنے ساتھ. انفارچونیٹلی تاریخ میں جو سر تیغ بہادر سپرو ہے یا سروجنی نائیڈو ہے یا اس قسم کے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو ہوا کرتے تھے، انگریز اور کانگریس کے درمیان جب کبھی مسئلہ مشکل ہو جاتا تھا تو وہ آ کر سے اور مسئلے کو حل کرتے. ہمارے ملک میں یہ ہے ہی نہیں. اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ ڈکلریشن تو الیکشن کمیشن نے کر دیا، یہ ڈکلریشن لے کر اس کو 15 دن کے اندر جو ہے اگر یہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے اور سپریم کورٹ کو کنونس کیا جائے کہ یہ فلاں آرٹیکل اور فلاں سیکشنز کے کھاتے میں یہ آتا ہے اور اس پارٹی کو ڈیزالو ہونا چاہیے، تو پھر سپریم کورٹ تحریک انصاف کو ڈیزالو بھی کر سکتی ہے. اور ٹھیک ہے، اب پارٹی بنانا بنیادی حق ہے، آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن، لیکن اس کے ساتھ شرائط ہیں، ریگولیشنز ہیں. تو اگر ریگولیشن کی خلاف ورزی کی جائے اور اگر عمران خان یہ کیس 4-6 مہینے کا کیس تھا، اگر یہ 4-6 مہینے میں حل ہوتا تو نہ یہ اتنا مسئلہ بنتا، لیکن عمران خان نے خود اس کو اتنا طویل بنا کر مسئلہ بنا دیا، مشکوک بنا دیا، اور وہی چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ آخر سینکڑوں کمپنیوں کا پتہ چلا کہ انہوں نے کیا $30 لاکھ اس کو انہوں نے بیچے دیے ہیں. کرکٹ کے میچ اس کے بہانے بنا کر حکومتوں سے پیسہ لیا گیا ہے. تو یہ اب پھر یہ ابھی حکومت سر کس حد تک، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کس حد تک اس کو پرسو کرے گی؟ جائے سپریم کورٹ جائیں گے تو جانے کے بعد اس کا آپ کو پتہ ہے کیسز کا پورا پیرا بھی دینا پڑتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ نتائج حاصل ہو پائیں گے جن چیزوں کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں، نااہل بھی ہو سکتے ہیں، پارٹی ختم ہو سکتی ہے، نشان ہٹایا جا سکتا ہے؟ کس حد تک آپ کے خیال سے، کہنا قبل از وقت ہے لیکن آپ کے خیال یا آپ کی رائے میں کیا ہے، کہاں تک کارروائی ہوگی؟ حد تک یہ کشیدگی بڑھ گئی ہے اور یہ جس قسم کی دشمنانہ سیاست شروع کی گئی ہے، ٹرائبل فیوڈل قسم کی گندی سیاست شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، کر دی گئی ہے اور اس کو بڑھاوا دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف اس کو ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. وہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور اس کی حکومت کو بھی، اس کی پارٹی کو ڈیزالو کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو آرٹیکل 62 کے زمرے میں بھی نااہل بنانے کی. اگر صرف اقامہ کی بنیاد پہ نواز شریف کو لائف کی سزا دی سکتی ہے، نااہلی دی جا سکتی ہے، تو انہوں نے تو اربوں روپے پاکستانی روپوں میں تو یہ خربوں میں جاتے اتنا پیسہ وصول کیا ہے اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، نہ کسی کو اطلاع دی، نہ کسی کو کہیں جو فارم داخل ہونے پڑتے ہیں جو الیکشن کمیشن میں، کچھ بھی نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ تو یہ ہے کہ دے آر گلٹی. انہوں نے آئین اور قانون کی آرٹیکل 17(2) کی مخالفت، خلاف ورزی بھی کی ہے، آرٹیکل 212 کی خلاف ورزی بھی کی ہے، آرٹیکل میرے خیال میں جو اس آرڈر کے سیکشن 6 ہے 2002 والا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر
قانون پہ تو قانون کی خلاف ورزی کافی جگہوں پر کی گئی ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. لطیف آفریدی صاحب کا کہنا تھا. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اب ہمیں جوائن کریں جسٹس وجی الدین صاحب, سابق چیف الیکشن کمشنر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا نام ہے. ویلکم ٹو دا شو جسٹس صاحب. سر یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے بینگ این ایکسپرٹ آن دس, میں آپ کا اوپینین جاننا چاہتا ہوں, آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ فیصلے کی ڈیٹیلز تو ابھی پڑھی نہیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک لمبی کاوش اس فیصلے کے پیچھے رہی ہے. پہلے کمیٹی میں کارروائی ہوئی, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے, لیکن یہ کوئی حتمی مراحل نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہ فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے فائنل ورڈکٹ ملتا ہے. تو یقیناً یہ ایک ڈیو پروسیس کا حصہ ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ صحیح ہو اور ملک کے انٹرسٹ میں ہو. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے سب جوڈیس ہے, یہ میٹر ظاہر ہے کورٹ کے اندر جائے گا اور اس کو اب پروسیڈ جس سمت میں, جس ڈائریکشن میں, جس اگریشن کے ساتھ ہوگا وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. اب تھوڑا سا لوگ کنفیوز ہیں یا کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ یہ جو ممنوع فنڈنگ ہے بیسیکلی ہے کیا, فارن فنڈنگ سے اس کو مکس کر دیا جاتا ہے. کچھ کلیئرٹی نہیں, اگر ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ یہ ایگزیکٹلی جو فیصلہ آیا ہے واٹ اٹ ایکچولی ٹیلز اس. جو پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہے اس کے بارے میں ہمارا جو الیکشنز ایکٹ ہے 2017 کا, اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے فنڈز کنفسکیٹ ہو سکتے ہیں. ایسے فنڈز کو بحق سرکار ضبط کیا جا سکتا ہے. یہ واضح پروویژنز الیکشنز ایکٹ میں اس طرح کے موجود ہیں. جہاں تک کہ آئین کا تعلق ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات کم از کم میرے علم میں درج نہیں ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ 62-63 کے تحت کارروائی ہوتی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف؟ نہیں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو فائنلٹی ہے وہ تو سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ہوتی ہے, اور تھوڑی سی قباحت اس کارروائی میں یہ ہے کہ ہمارے آئین میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آل پرسنز آر انٹائٹلڈ ٹو بی ٹریٹڈ ایکولی بیفور لا. یعنی تمام افراد, خواہ وہ شخص ہو یا ادارے ہوں, ان سب کو برابری کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں تو اتنی لمبی کارروائی ہو گئی اور یہ پتہ نہیں کہ وہ درست ہے یا درست نہیں ہے, اور دوسری بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جہاں ساری پولیٹیکل پارٹیز فنڈنگ کی بنیاد پہ چل رہی ہیں اور بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, کریکٹ, تو ان کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں, ان کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں, کوئی انکوائری نہیں. یہ ایک قباحت ہے اس معاملے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس طرح کی چیزیں کی جائیں تو ایون ہینڈیڈلی ہونی چاہیے اور سب کے ساتھ سلوک یکساں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا وجی صاحب کہ آپ عمران خان صاحب کے بھی خاصے قریب رہے اور بڑی مشاورت بھی بڑی وہ آپ ان کے قریب رہ کے دیتے رہے ان کو, قانونی پہلوؤں پہ باقی پہلوؤں پہ بھی. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کہیں پہ جو ہے یہ جو فنڈز آ رہے ہیں اس میں کوئی امبیزلمنٹس ہیں, کوئی پرابلم ہے, کبھی آپ کے نوٹس میں آئی ایسی کوئی چیز؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میرا فنڈنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک موقع کے اوپر یہ ایک کمپنی رجسٹر کرانا چاہ رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, تو اس کے بارے میں مجھ سے بات ہوئی ان وکیل صاحب کی جو اس پروسیس میں تھے. تو میں نے کہا کہ وہاں پر اس کمپنی کے اندر ریپرزینٹیٹیو لوگ ہونے چاہیے پارٹی کے, اور میں نے یہ اعتراض کے طور پر ان سے کہا تھا کہ آپ کے اس کمپنی میں نامینیٹڈ لوگوں کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر ہمارے پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, جو پارٹی کے نمائندے ہیں, وہ ہونے چاہیے. تو یہ بات میں نے اتنی ضرور کی تھی. باقی اس کے علاوہ میرا جہاں تک کہ فنڈنگ کا تعلق ہے, تعلق تو بہت دور کی بات ہے.
میرے علم میں بھی وہ چیزیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ویسے موجود تھے جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین کے وقت کا پروگرام کے وقت ختم ہو چاہتا ہے. ہم کوشش کریں گے آپ کو حالات حاضرہ سے یوں ہی آگاہ رکھیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.